So let me first very briefly talk about various dimensions of this concept, fatalism. It is taken from fate, which we call taqdeer, kismat, jabr to some extent, not to whole extent. And it has one of its dimension is logical, which was explored, studied, and literally in a beautiful way summarized by Aristotle. That means that whatever we do in this world, our actions, they are guided or trained or designed by our wisdom or logic. So all our actions, whether they look stupid, wise, or they look good or bad, they are determined by something that we inherently possess, some kind of wisdom, some kind of logic. So they all add up to a direction to which we are as humanity, or our past, present, and possibly future, as history is moving. So that is called fatalism. In that there is hardly any accommodation for any theology, for any divine being, or for anything else. It's purely human, based on logic or based on our own actions. This is purely a philosophical term, which just to let you know that this is one dimension. The second dimension is theological, that the world, and to some extent this was in the 19th century also explored by German philosophers like Hegel, in which he said that he didn't say that, but he studied him saying that he looked at history as self-fulfillment of God, or to be very precise and simple, history as autobiography of God, in which we as his best creation are contributing in different ways. So we are willingly or unwillingly all moving towards that famous manifestation of his full being, his full majesty, or the purpose for which he had created us. We are moving towards that. Another way of looking at it is that whatever happens in this world happens because of his will. This, in my view, is more relevant to our society, to the way we think, not just as Muslims, but mostly as Pakistanis we think, that whatever happens in this world happens by the approval of God. Now this, when I come to this, I will discuss it in a little bit more detail. The third, which in my view to you, if you are students of history or social sciences, is more relevant, that fatalism is that there are causes which are determined by multitude of factors, social, economic, psychological, religious, and when they come together, something happens which we call an event in history. There is another term for that which we call inevitability in history, which means that whatever takes place in history as an event or as an idea had so many dimensions, had so many factors in it that nothing else could have happened. The way events have happened, that's why we say there are no ifs and buts in history. We have to understand, we have to study why certain events take place. And when they take place, that shows that there was perhaps no other way that they could have happened. Just to understand it, we sometimes suppose that if this was not the case, then what would have happened? A very few examples you can take from history of South Asia. If Akbar would not have been there, what kind of India would be? If there was no Aurangzeb, what could have happened?
If we would have won 1857 War of Independence, what would be the shape of India today? If there was no 1947 partition, what would be happening? But these things we say and sometimes write about it in order to understand what happened at that particular time and at that particular age. So these are three dimensions of fatalism. Now, let me begin with a soft note on this. Those of you who know mysticism, there is a big name called Sheikhul Kabir or Sheikh Akbar Ibn al-Arabi, one of my favorite authors and personalities. He wrote many things, and one beautiful dialogue he wrote in his book, Futuhat-e-Makkiyah. And Dr. Iqbal was inspired by that, and he has written a beautiful poem on that, with which I begin our relevance of fatalism to our society and the way we think from that. So I think you would all, perhaps you know this already, and maybe you have read it before also, but let me see. It is called Taqdeer, and it is from his book Zarb-e-Kalim. So the dialogue is between Iblis and God, Yazdan, Iblis or Yazdan. Iblis says, "ए खुदाए कुन फकां, मुझको न था आदम से बैर, आह वो जिंदानी नजदीक व दूर व देर व जूद." Oh God, oh my creator, kun faka means the one who created. I did not hate Adam, that captive of far and near and swift and slow. हरफे इस्तकबार तेरे सामने मुमकिन ना था, हाँ मगर तेरी मशीयत में ना था मेरा सजूद. What presumption could refuse to you? Me? Obedience, nothing else. But if I would not kneel to your order, the cause was your own foreordaining will, Mashiyat. This is what you wanted actually, that I refuse. Now God asks him, कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद? When did you come to know about this secret that you are sharing with me? Before we refused to prostrate or after that? Iblis says, after that. बाद ऐ तेरी तजल्ली से कमालात वजूद. It is because of your light that everything that we see around is there. I realized it after I had done that. Yazdan frishton ki taraf dekh ke, God looks at the angels and says, पस्ती ये फितरत ने सिखलाई है ये हुज्जत इसे. कहता है तेरी मशीयत में ना था मेरा सजूद. What a groveling, what a mean nature has taught him this fine theorem. He not kneeling, he pretends, belong to my predetermined foreordinance. दे रहा है अपनी आजादी को मजबूरी का नाम. ये सुनिए जरा गौर से. दे रहा है अपनी आजादी को मजबूरी का नाम, जालिम अपने शोलाए सोज़ां को खुद कहता है दूध. Look at him. He gives his freedom necessities base title, wretch. His own consuming fire he calls a wreath of smoke. Now, why did I read this poem? Because many times we are told that our mystics and Sufis, they also believed in it. If that was the case,
Ibn al-Arabi would not have written a masterpiece like that. What is there in this? Let me explain to you a little bit. Fawzia, if you think many people are not following English, I can start it in Urdu also. So please let me know. Sir, Urdu would also be fine because most of them are from Pakistan. And Okay, all right. اب اس نظم میں آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے تھیولوجین بڑے بڑے مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا جب تو آدم کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. سب نے کر لیا لیکن ایک جو ان کا سردار تھا بہت بڑا عابد تھا اس نے کہا نہیں. وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اس کو تو نے خاک سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے. اس کے نزدیک آگ خاک سے بہتر تھی. یہ اس کا خیال تھا یہ اس کا تصور تھا کیونکہ آگ جلا دیتی ہے ہر چیز کو. یہ نہیں اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی چیز آگ کو بجھاتی ہے تو وہ خاک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. بہرحال اب اس ڈائلاگ میں وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر فرض کر لیں اگر آپ, یہ ڈائلاگ میں نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی سجدہ کر لیتا تو آدم جنت میں ہوتا آج. یہ دنیا جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ نہ ہوتی جو ہے, یہ شاید جنت نظیر جگہ ہوتی. تو کیا خدا یہی چاہتا تھا؟ اگر خدا یہی چاہتا تھا کہ انسان جنت نظیر رہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اس کی مرضی تبدیل کر سکتا تھا. کہ ہمارے صوفیہ مولوی بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ میاں قادر ہے ہر چیز پہ, ان اللہ شاید کل باتوں میں کل جو دنیا میں ہے سب کچھ. ایکسکیوز می, معاف کیجیے ذرا گلا. کہ اللہ کو قدرت ہے ہر چیز پہ. اگر اس تھیوری پہ ہم سمجھیں کہ یہ صحیح ہے بات کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال اٹھے گا کہ یہ پھر سزا جزا جنت دوزخ یہ کس کھاتے میں ہے؟ خود ہی آپ مجھے غلط رستے پہ ڈالتے ہیں اور خود ہی اس کی مجھے سزا دیتے ہیں. خود ہی مجھ سے آپ اچھے کام کراتے ہیں اور خود ہی مجھے اس کی جزا دیتے ہیں. یہ تو عدل نہیں ہے, یہ تو اور غلط کام نہیں ہے. اور جو اس نے کلام پاک میں بتایا کہ یہ لوگ ظالم تھے, انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی کہ یہ ایک طرح سے ہم نے ایک بہانہ بنایا ہے. جب ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کو منظور نہیں تھا. جب ہم کسی شخص کی مدد نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہو سکتا تھا, یہ اس کو منظور نہیں تھا. اور یہ ہم نے اپنے روزمرہ گفتگو میں بھی شامل کر لیا. جی آپ میرا کام کر دیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا, کام میں نے کرنا ہے لیکن میں اس کو ڈال رہا ہوں اللہ پہ. یہ جو طریقہ ہے یہ میرے نزدیک اس کی حکمت اور انسان کو جو اس نے اشرف المخلوقات کے طور پہ تخلیق کیا ہے یہ اس کے خلاف ہے. انسان کو یہ محض صرف ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس نے آزادی دی ہے چوائس کرنے کی. آپ یہ چوز کر لو, آپ وہ چوز کر لو. اور یہ آزادی اس نے ابلیس کو بھی دی تھی کہ تم, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آزادی کو دے رہا ہے یہ مجبوری کا نام اور میرے پہ ڈال رہا ہے. یعنی ہم لوگ ایسی غلط روایات بیان کرتے ہیں, تقدیر میں ہوتا ہے, تقدیر میں یہی تھا. اور تقدیر کیا ہوتی ہے؟
ایک ماں کا بچہ کھیلتا کھیلتا باہر کھیل رہا ہے، سڑک پہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. ہمارے کئی دانشور کہتے تھے جی یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا بچے کے گھر کے پاس ریزیڈینشل ایریا میں سپیڈ بریکر نہیں لگے ہوئے تھے؟ کیا وہاں ٹریفک کے ضوابط نہیں کہتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ گاڑی آہستہ چلاؤ؟ کیا ماں کو علم نہیں تھا کہ بچے کو میں اس کی بجائے پلے گراؤنڈ میں بھیجوں؟ یہ ہم سب گول کر جاتے ہیں، کسی شخص کی یا کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں ٹھہراتے، ہم اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک اور ہم نے جو ایک بہت اصول وضع کیا ہوا ہے کہ جتنی دیر ہم نے دنیا میں رہنا ہے یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی سال، مہینے، دن، منٹ، گھنٹے طے کر رکھا ہے پہلے سے. تو میں جب ایوریج ایج دیکھتا ہوں دنیا میں مختلف ممالک میں لوگوں کی تو مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ پھر اللہ ایک نہیں کئی ہیں، بلکہ ہر ملک کا علیحدہ ہے. کیونکہ جس ملک میں نیوٹریشن کا اور ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہے اور ہر چیز بڑی ریگولیٹڈ ہے، وہاں پہ ایوریج ایج بہت زیادہ ہے ان ملکوں کی نسبت جہاں پہ یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. یہ جو عالم اسباب ہے جس میں causes lead to action and to consequences، اس کو ہم نے سب کو ایک amalgamated کر کے اللہ کے سپرد کر کے تقدیر کا نام دے دیا ہے. یہ جو ڈائمینشن ہے میرے نزدیک یہ زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے ہسٹورینز کے لیے یا ہمارے طالب علموں کے لیے. اس کی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. ہم اکثر اپنی تاریخ میں 2-3 چیزیں نوٹ کرتے ہیں. آپ جب کسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں، کسی حکمران کا ذکر کرتے ہیں، واقعے کا ذکر کرتے وقت آپ اس کے اسباب اور نتائج دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ وہ سارے اسباب ہم یا انہیں اکبر سے شروع کریں یا اورنگزیب سے شروع کریں یا ان کا صوبے والا سسٹم سے شروع کریں، جس طرح سے مرضی شروع کریں، یوں لگتا ہے کہ ہم سب ذمہ داری اس وقت انسانوں پہ ڈالتے ہیں، جو لوگ اس میں کار فرما تھے، جو موجود تھے، جو یہ سب کچھ کر رہے تھے. اس کے بغیر تاریخ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا. اسی طرح جب ہم کسی حکمران کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کے کردار کے بارے میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ اس کے بہتر پہلو تھے، یہ اس کے برے پہلو تھے. کس حد تک اس کے اچھے پہلو اس کی پالیسیوں پہ کار فرما ہوئے، کس حد تک اس کے برے پہلو جو زندگی تھے انہوں نے ان پالیسیز پہ کیا. یہ سب ہم تاریخ میں لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. لیکن حیرت یہ ہے کہ جب ہم اپنی کارکردگی پہ غور کرتے ہیں، اپنے حال پہ غور کرتے ہیں یا مستقبل پہ غور کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ تقدیر پرست فیٹلسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسے؟ کیا واقعی ہم شکار ہیں اس توہم کا، اس وہم کا کہ ہر کام جو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. آپ ڈاکٹر فوزیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی کارکردگی کر کے بتا کے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی اگر یہی حال رہا نا تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ تم اس سیمسٹر میں پاس نہیں ہوگے. یہ دیکھو تم نے یہ کیا، یہ تو میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی یہ نہیں کی، تو مشکل ہوگا، یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر تمہیں اس سیمسٹر میں پاس کر دیا گیا. فرض کیجیے ہو جاتا ہے ایسے، آپ پاس نہیں ہوتے تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے فیل کر دیا جی، کیونکہ اس کو پتا تھا پہلے سے. وہ جو وارننگ تھی، وہ جو علم تھا ڈاکٹر فوزیہ کا، اس کو آپ نے اپروول سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیا کریں گے، اسے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے.
یہ اس کا علم ہے. اس میں اور اس کی اپروول میں فرق ہے کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں، یا وہ چاہتا ہے کہ ہم مختلف بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم مختلف بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ہم وہی کرتے ایگزیکٹلی جو وہ چاہتا. جس طرح سے اس کی دوسری مخلوقات کر رہی ہیں، جس میں چاند ستاروں سورج سے لے کے جانور درخت، جب سب اس کے کام، کوئی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کرتا. ہم جب اپنی مرضی لے آتے ہیں تو اس وقت ہم خود مختار ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی کس حد تک ہم خود مختار ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس پہ مسلمان کئی سو سال تک جھگڑتے رہے، لڑتے رہے جبر و قدر کے مسئلے میں. اس کا اس سے بہت کم تعلق ہے، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. صرف میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ تاریخ کے طالب علم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھے مسلمانوں کی عروج کے اسباب، یہ تھے مسلمانوں کے زوال کے اسباب، جب آپ یہ طے کر لیں تو وہ ایسے اسباب ہونے چاہیے جو آپ کسی بھی قوم کے عروج اور زوال پہ لاگو کر سکیں، اپلائی کر سکیں. فار ایگزامپل، if I say being pious, saying prayers regularly was the cause of a rise of Muslim empire, and giving up all those pious things was the cause of decline of Muslim empire. This should be applicable to European history also. It should be applicable to American history also, because we are talking about all human beings. If they can be applicable, that only so long as the British were pious, or they were doing their church work or whatever they were supposed to do, they had their heyday, their empire was big, and they were very successful. The day they started ignoring those things, they declined. But these we know we cannot apply because they are not applicable at all. Our history has shown that there were many pious people who were bad rulers. And there were many bad people in that sense, but very good rulers, very successful rulers who did not observe religion. Therefore, his process of history excuse me, doesn't give a damn to whether you are following your religion or not. It says the assignment that is given to you, to what extent you are delivering that. An atheist doctor, he if is a good physician, will save more lives than a pious doctor who is a bad physician. This we need to understand in our process of history. And this is only possible when we delineate these presuppositions. God is omnipotent. Nobody will deny that. وہ قادر ہے سب پہ، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. اور جو کلام پاک میں ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، لوگ دیکھیں جی وہ تو کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. واقعی اس لیے کہ پتے میں نہ دماغ ہے، نہ پتے میں کوئی ہاتھ پاؤں ہیں جو وہ خود ہلا سکے. وہ بیچارہ درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہوا چلے گی تو ہلے گا ورنہ نہیں ہلے گا، یا کوئی اس درخت کو جھنجھوڑے گا تو تب وہ ہلے گا ورنہ وہ نہیں ہلے گا. تو اس لیے وہ مجبور ہے، آپ نہیں ہیں، انسان نہیں ہے. یہ تو اس نے جانوروں میں بھی دی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہے تو بھاگتے ہیں اس سے. تو اس لیے اس کو اپلائی کرنا، اس پہ اپنے ریلیجس ڈاگماز پہ اپلائی کرنا اور ان کو پھر لا کے ویو کرنا اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اس سے ہمیں ڈائریکشن کمزور پڑ جاتی ہے.
اب اس میں ایک اور ڈائمینشن میں آپ کو بتاؤں فیٹلزم کی، یہ ہوتی ہے کہ فیٹ ہماری جو ہے کہیں اگر لکھی ہوئی ہے وہ، تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے. ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اچھا مجھے ان سے بھی ملنا تھا، مجھے اس پہ بھی گفتگو کرنی تھی، مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی تھی. وہ نہ مجھے خواب میں کسی نے بتایا ہے، نہ میں نے آنکھیں بند کر کے ان کی طرف گیا ہوں، خود میرا اپنا فیصلہ تھا، اپنا چوائس تھا. یا جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سب سن رہے ہیں، یہ کسی نے ڈکٹیشن نہیں دی، نہ آپ کو دی ہے کہ آپ یہ ضرور سنیں، نہ مجھے دی ہے کہ آپ یہی باتیں کریں. جو کچھ میں نے پڑھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہماری ہوسٹ نے مجھے ریکویسٹ کی اور میں نے اپنے لیے آنر سمجھ کے آپ پہ بات کی. ان کا ڈیسیژن ان کا اپنا تھا، میرا ڈیسیژن میرا اپنا تھا. آپ ضرور اگر ان کے طالب علم ہیں یا چاہتے ہیں ایسی گفتگو سننا تو آپ نے کی ہے، ریکوائرڈ نہیں تھی آپ کے لیے بھی یہ بات. تو اس لیے اس کو ہم اگر علیحدہ کر لیں اپنی زندگی میں اور یہ دیکھ لیں کہ فیٹ میں، تقدیر میں اگر اس نے کچھ لکھا ہے تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ، اور اوجھل اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے طور پہ اس کی کرتے رہیں. تو اس لیے یہ جو نجومی اور یہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، یہ کچھ ان کا کوئی سینس نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ فیوچر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اور وہ جو پہلی میں نے مثال آپ کو دی تھی فیٹلزم کی، اس میں جو ایکسکیوز می، اس میں جو ایرسٹاٹل نے مثالیں دی ہیں، وہ سب سے بڑی مثال اس نے یہی دی ہے کہ اگر فیٹ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اب تک والی فیٹ جو ہے ہماری، یہ نشاندہی کرنا چاہیے اس کو کہ فیوچر میں کیا ہوگا. کیونکہ اگر ایک سڑک پہ آپ چل رہے ہیں تو جس منزل پہ آپ پہنچے ہیں اس سے آگے آپ کو وہ سڑک نظر آنی چاہیے. اگر وہ بند ہو گئی ہے تو دیٹس دی اینڈ آف یور فیٹ، یا اینڈ آف دا روڈ آ گیا ہے تو دیٹس اٹ، پھر اس کے آگے آپ کو نہیں کوئی نظر آئے گی چیز. جب وہ اگلی سڑک بنے گی، اگر وہ انڈر کنسٹرکشن ہے مستقبل کی طرح، تو آپ کو نہیں پتا وہ کدھر جا رہی ہے، اس میں کون سا مٹیریل استعمال ہوگا. آپ کو اس پہ چلنے کی اجازت بھی ہوگی یا صرف وہیکلز کے لیے کسی اور چیز کے لیے بنائی جا رہی ہے، ہمیں نہیں پتا. وی آر لٹرلی، جب ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں لائف میں، ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے. ایوری مومنٹ از سوالوڈ بائی واٹ وی کال پاسٹ اور ہسٹری. اور یہ ایک بہت معمولی سی تھریڈ کی طرح لائن ہے جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم حال کہتے ہیں. اس پہ ہم کھڑے ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو جو قدم ہمارا آگے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، پھر اٹ بیکمز پاسٹ. میں وہاں گیا تھا، میں وہاں سے آیا ہوں، وہاں جا رہا ہوں. جہاں جانا ہے آپ نے وہ آپ کا مستقبل ہے آگے. وہاں کیا انکاؤنٹر ہوگا اس کا آپ کو پتا نہیں. تو یو ول یوز یور بیسٹ ججمنٹ، بیسٹ پارٹ آف یور ایکسپیرئنس ٹو کاؤنٹر اینی پرابلم اور اینی چیلنج. یہ ہے لائف، اور یہی ہے وہ چیز جس کو ہم فیٹ کہتے ہیں. فیٹ از لائک دس کہ فرض کیجیے آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ آف کلاتھ ہے، یہ آپ کا ٹوٹل پوزیشن ہے. اس سے آپ ڈریسز بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کی جو اماؤنٹ ہے آپ کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ بنا سکتے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیپیسٹی پہ. کیپیسٹی کتنی ہے آپ کی، اس کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، دیٹ از یور فیٹ.
اور اس کیپیسٹی میں صرف اس نے آپ کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دی ہے، برین دیا ہے، میکینیکل پاورز دی ہیں، ورنہ ایک چھوٹا سا کمزور سا انسان جو کرونا وائرس سے بے بس ہو سکتا ہے، وہ اتنی بڑی سرنگیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے دریا اور سمندر کیسے پاٹ سکتا ہے؟ یہی اس کی کیپیسٹی تھی، اور یہی وہ فیٹ ہے. تو فیٹ کے سارے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو امپلوائے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیٹ از آور چوائس. تو میں آپ لوگوں کی اجازت سے اب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس آئیڈیا کو، کہ جہاں تک پہلے 3 آئیڈیاز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، دے آر پارٹ آف آر ایگزسٹنس. ہم کریں گے ضرور مستقبل کی پیشین گوئیاں، یہ ہماری فطرت ہے، اس سے آپ کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کتنی نقصان دہ بھی نہیں ہوتی. لیکن کیا وہ سچ ہوتی ہیں یا جھوٹ ہوتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس کیپیسٹی پہ جس کو بروئے کار لا کے آپ یہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. کیا انڈیا پاکستان میں نیوکلیئر وار ہوگی؟ اگر کوئی کہے ہوگی تو اس کی کیپیسٹی ہے یہ بتانے کی، جو اس کے مطابق وہ فیصلہ دے گا. اگر وہ کہے گا کہ نہیں ہوگی تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. ایک بات سچ ہوگی، دونوں نہیں ہوں گی. دوسری بات جو کہ اکثر ہم غلط کہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہونے تھے، ان سے بہتر یا ان سے اور کوئی چارہ کا اور کوئی سروکار کسی کو نہیں تھا، وہ ایسے ہی ہونے تھے. جو ہو چکے ہیں بالکل صحیح ہے، وہ ایسے ہی ہونے تھے. لیکن کیا آئندہ آنے والے بھی ویسے ہی ہونے چاہیے؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دیں، تھوڑا سا اس کو چینج کر دیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ دریا ہر سال فلڈ لاتا ہے. کہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے؟ اس کی گہرائی کم ہو گئی ہے، اگر اس کی گہرائی زیادہ کر دیں، اس کا پاتال چھوٹا رہ گیا، اس کو ذرا بڑھا دیں، اس کے کنارے کمزور ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کر دیں. نہیں پانی کی بہت زیادہ تو لیکس بنا دیں، کچھ رستے میں ریزروائرز بنا دیں. پانی کا رخ موڑ دیں ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہوتا، ہم سٹور کر سکیں گے. یہ اگر آپ کر لیں گے تو پھر ہر سال آپ رونا نہیں روئیں گی. یہ تقدیر ہے جی، اللہ میاں کو منظور تھا. دیکھیں نا بارشیں تو وہ برساتا ہے، اور دریاؤں پہ حضور کس نے بند باندھے ہیں، دریاؤں کے بہاؤ کو کون روک سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے. لیکن جب دیکھا دنیا میں کہ کس طرح انہوں نے فطرت کی یہ قوتیں جو حقیقت میں ہمارے لیے ویلیویبل ہیں، ان کو بروئے کار لایا کیسے جاتا ہے. دریاؤں پہ بند باندھے جاتے ہیں، باقاعدہ ہم نے بھی باندھے ہیں، ان سے بجلی پیدا کرتے ہیں. پانی سٹور کیسے کیا جاتا ہے جو ایکسٹرا آتا ہے. اگر یہ وہ اس گاؤں کی تقدیر بدل دے گی جو ہر سال بہ جاتا ہے سیلاب میں. یہ ہے وہ عزم جو ناکارہ کرتا ہے فیٹلزم کو. اور فیٹلزم سب سے کاری زد اسی پہ لگاتا ہے. تو اس لیے میرا یہ اکثر ہوتا ہے کہ فیٹلزم جو ہے یہ کچھ ہمارے طبقے ایسے ہیں جن کو یہ پسند ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس دولت ہے، زمین ہے، وہ ان کو یہ پسند ہے. اگر آپ ان سے کہیں کہ جی میں دیکھیے میری تعلیم آپ سے زیادہ ہے، کام آپ سے زیادہ کرتا ہوں، بھئی تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے نا. اب دیکھو نا، اگر مجھے اللہ میاں نے دیا ہے نا یہ سب کچھ، خواہ میں اسمگلر ہوں تب بھی میں کہوں گا کہ اللہ میاں مجھے دیتا ہے سب کچھ. چور بازار ہوں، اللہ میاں دیتا ہے سب کچھ. ملک کا پیسہ لوٹ کے میں نے باہر پھینک دیا ہے، جی اللہ کا کرم ہے. اور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں کیا بیچارہ، میری مجال ہے کہ میں کر سکتا ہے ایسا؟ یہ سارا خدا کے کام ہے. یہ غلط نظریات ہیں بالکل. ان کا نہ تعلق اللہ سے ہے نہ کسی اور سے.
بلکہ در حقیقت ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اتنی الزامات اللہ تعالیٰ پہ لگائے ہیں کہ ہر برا کام وہ خود کرتا ہے اور ہم سے کرواتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا بھی دوں گا اس کی. تو اسی پہ ذرا غور کیجئے آپ. ماشاءاللہ بہت آپ کے نوجوان ہیں، ذہن ہیں آپ کے اس وقت، تو کچھ خیالات ایسے ہیں جو لگتے بڑے اچھے ہیں تسلی کے لیے. اکثر الفاظ جو ہم لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں، ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا خاوند بیچارہ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، تو ہم اس کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، حالانکہ اللہ کو منظور